नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीजे और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब से भारत सरकार ने आदेश दिया है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में जब से दिखाना चालू किया है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के अधिकार क्षेत्र में, तब से पाकिस्तान की क्या हालत है, क्या सोचते हैं, उसका असर चाइना पे और उसका क्या इफेक्ट है, और चाइना का क्या इंटरवेंशन कहाँ पे किस तरह से आ रहा है, क्या वो लोग क्या चीज़ के आड़ में लेके कहाँ पे पाकिस्तान किस तरह से चाइना को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें अफ़गानिस्तान का क्या कैसा ट्रायंगल जुड़ रहा है, ये सब बातें एक हमारे पीओके के इंटेलेक्चुअल हैं, बसानी साहब बैरिस्टर हैं वो, और अरविंद जी एक पत्रकार हैं, उनके दोनों के बीच की एक संवाद है, उसको हम आपको दिखाएंगे कि क्या है फ्यूचर में और क्या प्लान आगे का कैसा हो सकता है। आप मेरे चलिए देखते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट में लिखें मुझे, और जो भी सब्सक्राइब करके अपना नाम नीचे कमेंट में लिखेंगे, अगली वीडियो में उनका मैं नाम डिस्प्ले पे ऊपर ऐसे जहाँ पे अभी आप दिख रहे हो ऐसा मैं दिखाऊंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपका आपने भी जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल मुमकिन है सुना हो कभी पाकिस्तान में बैठकर, या आप फिर समझते हैं कि आने वाले दिनों में या महीनों में इस खित्ते के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है जनाब, और इसके लिए तजिए से ज्यादा जो है वो वजदान जिसको कहते हैं ना, आपका इंस्टिंक्ट, उसको यूज करना पड़ेगा। तो बात यह है कि इसमें दो तीन पहलू हैं इसके बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बड़े पैमाने पे मीडिया में ये एक बड़ी पॉपुलर डिस्कशन है इस वक्त, और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान का लफ्ज़ एक बड़ी चीज़ के तौर पे उभर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट जो अलार्मिंग नाम के तौर पे उभर रहा है। तो ये आपने बड़ा बर वक्त इस पे ये प्रोग्राम किया है। मैं समझता हूँ कि इसके आपने जो मुख्तलिफ वो किए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं और चीन उनमें से एक है। मुख्तलिफ पहलू से मराद के देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, और चीन उनमें से एक फैक्टर है, और उसको मैं जो फैक्टर्स को मैं कैटेगराइज करता हूँ उसको मैं नंबर 2 पे रखता हूँ या 3 पे। मेरे नज़दीक इस वक्त जो इसका पहला फैक्टर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर की सिचुएशन है एक, और उसकी वजह से जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा एक हाईली आप कह सकते हैं कि डेंजरस शक्ल इख्तियार करती जा रही है। तालिबान का जो इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है कि तालिबान का वहाँ पे किस तरह का सेटअप जो है वो बनेगा, और उसके बाद चीन का है। तो इनको मैंने अलग किया है ताकि हमारे ऑडियंस को आसानी हो समझने में, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो इसको आप एक जो है वो मर्ज करके तो एक चीज़ भी बना सकते हैं। अब मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा बारी बारी में आपको इस पे बात करूं कि पहली बात यह है कि जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटोरीज में इस वक्त, वो काफ़ी हद तक यानी तकरीबन गुज़श्ता 1 साल के अरसे में या 2 साल के अरसे में समझ लें कि मिलिटेंसी के हवाले से वहाँ पे पीक आपको दिखाई देगी। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अभी हाल ही में हिज़्बुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है वो वहाँ पे मारा गया, और उसका एक और साथी, और बेसिकली गुज़श्ता 1 महीने के दौरान तकरीबन 25 से 30 के करीब जो है वो मिलिटेंट मारे गए, जिनका ताल्लुक जो है वो सारी नाउन किस्म की जो फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जुड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इसके साथ साथ फिर जो है वो इसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जब मिलिटेंसी अचानक इस तरह बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पे, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि 2 फैक्टर हैं जो मिलिटेंसी को रिड्यूस कर देंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और ईयर बिफोर।
ایک فیکٹر جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے کشمیر کے اندر، جو کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو 370-35 کو لے کے شروع ہوا تھا، اوپر سے کرونا کا لاک ڈاؤن ہے، اور ڈیفینیٹلی اکراس دی بارڈر جو ہے بھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کرونا جیسی ہنگامی صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے اور جس کے بطن سے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی ایک صورتحال جنم بھی لے سکتی ہے، یعنی آج کرونا ایک بیماری ہے، کل یہ ایک آفت اور ایک بھوک ننگ اور ایون سیول وار اور اس طرح کے چیلنجز اس کے اندر موجود ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو۔ ان حالات کو سامنے رکھ کے تو ایک لاجیکل مائنڈ یہ کنکلوڈ کرتا کہ جی وہاں پہ ملیٹنسی کو ایٹ لیسٹ 50% ریڈیوز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ 50% بڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ بارڈر میں جو کراس بارڈر فائرنگ ہے اس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اگر کچھ بھی نہیں تو 30% سے زیادہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ انٹینسیفائی ہوئی ہے، جس کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ملیٹنسی کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی ہے، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی اطلاع یہ ہے اور ریسرچر وغیرہ کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 200 سے 250 تک جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ملیٹنٹ ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر تیار بیٹھے ہیں، جنہوں نے سنیک ان ہونا ہے، جو کہ اندرونی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پھر جو بارڈر پہ سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہیں، اور اسی حساب سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے نا، دس از لائک اے وار لائک سچویشن، کہ ایک طرف تو ملیٹنٹ جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہائی رینکنگ آفیسرز آفٹر لانگ ٹائم جو ہے ان کی وہ وکٹم ہوئے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف جو ہے وہ فائرنگ بھی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک وار لائک سچویشن ہی ہو گئی نا، کہ ایک طرف پراکسی وار ہے جو اپنے عروج پہ ہے، اور دوسری طرف جو ریگولر فورسز ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال نہ صرف کھڑی ہیں بلکہ فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ سو دس از بگننگ جو ہے آف اے کائنڈ آف اے سچویشن جس کو آپ وار کی طرف سچویشن لے جا سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں ظاہر ہے کہ پاکستان، آپ کو ذرا انڈیا کی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ موسم کی بات کیوں کی تھی، کہ دیکھیں موسم وہ پہلے بھی یہ دکھاتے رہے مظفر آباد وغیرہ کا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریجنل نیٹ ورک پہ دکھانا شروع کیا، پہلے دوسرے طریقے سے دکھاتے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی انڈیا کا پوسچر جو ہے جو پاکستانی زیر انتظام علاقے ہیں ان کی طرف بہت زیادہ ایگریسو ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، جس میں کوئی نئی بات اس لیے نہیں کہ مودی صاحب کے الیکٹ ہونے کی سیکنڈ ٹرم کے بعد یہ آہستہ آہستہ ایگریسو پوسچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا کی پاکستانی زیر انتظام علاقوں کے بارے میں ایگزیکٹلی وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کی جموں کشمیر کے بارے میں 73 ایئرز رہی ہے۔ یعنی یہ آئرنی، یہ دس از کائنڈ آف اے تھنگ جس کو آپ جتنا غور کریں گے آپ بڑے حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنا رول جو ہے اس کو کس طرح ریورس اور ری ایڈجسٹ کیا، چونکہ گزشتہ 73 ایئرز سے پاکستان جو ہے اس کا یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا جو ہے وہ موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، اسے ہمیں دے دیا جائے، یا متنازع علاقہ ہے، اس میں ریفرینڈم کرایا جائے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرایا جائے، اور یہ کیے بغیر ہم نہ کوئی آپ سے مذاکرات کر سکتے ہیں، نہ کسی اور موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی سودے بازی کر سکتے ہیں۔ یہ رہا ہے پاکستان کا موقف۔ جواب میں انڈیا کا موقف یہ رہا ہے کہ نہیں جی دیکھیں اب یہ بار بار جو ہے وہ تقسیمیں تو نہیں ہو سکتی ہندوستان میں، ہندوستان ایک دفعہ تقسیم ہو گیا تھا جو کہ بہت ہے، اب ہم دوبارہ کسی طرح کی کوئی اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے رہنے دیں اور جو آپ کے پاس ہے رہنا دیں، یہ انڈیا کی ٹریڈیشنل پالیسی رہی ہے، رائٹ۔ اب یہ آپس میں سوئچ ہو گئی، اب پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے تو کشمیر چھین لیا ہم سے، سارے معاہدے جو ہے ان کو لات مار کے اس کو یونین ٹیریٹوری بنا دی، اس پہ بھی ہم خاموش رہیں گے لیکن ہمیں مت چھیڑیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارے پاس رہنے دیں۔ لیکن جب انڈیا نے یہ باقاعدہ کلیئر کیا کہ دس از ناٹ دا کیس اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو دیز ٹیریٹوریز لائک دس،
تو اس کے بعد پھر پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جو پالیسی میں چینج آئی وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل خاموش ہیں جی، انٹرنیشنلی اس مسئلے کو اٹھائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ملیٹنسی شروع ہو گئی. اور اگر آپ وہ انڈیکیٹرز اور گراف دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان پالیسی یہ کلیئر کر رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اسی رفتار سے وہاں پہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے. اور پھر اس کے اوپر پاکستان کی یہ جو روایتی پالیسی سامنے آ گئی کہ ملیٹنسی کو سپورٹ کرو یا اگنور کرو، جس کو آپ ولفلی اگنور کرنا کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے سامنے ہو بھی رہی ہے تو جسٹ لک ادر سائڈ، ٹھیک ہے. اور جناب ساتھ میں یہ بھی کہو کہ جی ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ہم مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک نیا ڈیڈ لاک ہے انڈیا ورسز پاکستان، جس میں سٹینڈ بھی بدلے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے ایک واضح میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو یہ پالیسی ہے ان علاقوں کے بارے میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اس میں ہم سنجیدہ ہیں، اور اس حوالے سے ہم کوئی بھی قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اس حد تک تو یہ ہو گیا انڈیا ورسز پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں جو چیز ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی اب کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی سیٹ اپ بنے اس میں صرف اور صرف پرو پاکستانی جو ایلیمنٹ ہے وہ آگے آئے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو اپنا حصہ دے دیا جائے، اس میں یہ کوشش ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے انڈیا بھی اس معاملے میں بڑی حد تک ان کی انٹرسٹ ہے، اور وہ بھی کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی پرو پاکستان حکومت جو ہے وہ وہاں پہ بنتی ہے. اور جو لوگ اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اشرف غنی ہو گیا یا کوئی بھی جو لوگ ہیں پرو انڈین، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ کارنر کر دیا جائے. اس لیے یہ پھر ایک پیکج بن گیا ہے کہ یہ جو ہے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ جی کشمیر کا حل جو ہے وہ افغانستان سے ہو کے گزرتا ہے، یعنی یہ چیزیں آپس میں جڑی ہیں، اور اس میں چونکہ پراکسی کا عمل ہے تو پراکسی کے عمل میں جو ہے وہ کشمیر میں اور افغانستان میں پھر ملیٹنسی جو ہے انٹینسیفائی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، جو کہ بالکل سامنے ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا، میں مختصر بات لمبی ہو گئی ہے، وہ چین کا. تو دیکھیں چین کے ساتھ تو انڈیا جو ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا اس راستے پہ چل نکلے، حکومتیں آتی جاتی ہیں. I'm talking about country of India. حکومتیں آج وہاں مودی صاحب کی ہیں تو کل ممکن ہے کانگریس واپس آ جائے یا کمیونسٹ پارٹی آ جائے، لیکن جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس پالیسی کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو وہی رول پلے کرنا چاہیے جو کہ پاکستان نے افغانستان میں پلے کیا تھا، اور وہ ایک انٹرنیشنل جو سامراجی قوت ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول پلے کیا تھا. چین کے خلاف اس وقت گھیرا جو ہے وہ صرف انڈیا تنگ نہیں کر رہا ہے، نہ صرف انڈیا کے اندر اپنے طور پہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ چین کے گرد گرد گھیرا تنگ کرے. ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل جو مختلف گروپس ہیں اور قوتیں ہیں ان کا ایک مشترکہ یونائٹڈ فرنٹ ہے، جنہوں نے باقاعدہ اپنی پالیسیز میں یہ چینج کیا ہے کہ چین کو گھیرا تنگ کرو. اس حوالے سے چین کی جتنی دکھتی رگیں ہیں ان کی طرف ان کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جس میں تائیوان سر فہرست ہے. میں آپ کو کینیڈا کی مثال دیتا ہوں کہ کینیڈا کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ تائیوان کو کہے، وہ جو ہے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہے کہ وہ تائیوان کو اس میں بیٹھنے دے اس کی میٹنگ میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے WHO نے تائیوان کو چین کے دباؤ میں آ کے نکالا تھا. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ تائیوان چونکہ کلیم کرتا ہے چین اور چین کلیم کرتا ہے تائیوان، تو ان دونوں کو کسی ایک فورم پہ بٹھانے کا مطلب ایک بڑی بات ہے. تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ہمیشہ ایک دکھتی رگ اور ایک پتہ رہا ہے ویسٹرن امپیریلسٹ فورسز یا دوسری جتنی بھی انٹائی چائنا جو محاذ ہیں ان کے ہاتھ میں، کہ تاکہ اس کو جس طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اطلاع بھی ہوگی کہ جو امریکی بحری بیڑے ہیں وہ جو ہے ساؤتھ چائنا سی میں
کی طرف یا روانہ ہو گئے ہیں یا وہاں پہ پہلے سے موجود تھے جو کہ ایکٹیولی جو ہے وہ ادھر ادھر واچ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا کلیئر ہے کہ چین جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے واچ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایگریسولی اس کو ڈیل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی ہے نہیں، کلام نہیں. آپ صدر ٹرمپ کا جو بہت ہی ایگریسو قسم کا پوسچر ہے اور بیانات ہیں اور حرکات و سکنات ہے سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی اب چیز رہ نہیں گئی مراوت والی. اب ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا سپاٹ بن جاتا ہے دو وجوہات سے. ایک یہ کہ انڈیا کا اس پہ کلیم ہے اور انڈیا کا کوئی آج کا نہیں، شروع پہلے دن ڈے 147 سے یہ کلیم ہے کہ یہ علاقے جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں اور اٹوٹ انگ جس کو آپ کہتے ہیں یا جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں دیے جائیں. اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا اپنا انٹرسٹ بنتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر اپنے سٹینڈ کے مطابق اس طرح کا سٹینڈ لے جو کہ وہ لے رہا ہے. جیسے انہوں نے پاکستانی کورٹ کی طرف سے وہاں پہ جو آرڈرز ہوئے ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں کی ہیں. لیکن اگر وہ جگہ میدان جنگ بنتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی طرح وہ رول پلے کرتا ہے جو پاکستان نے افغانستان میں کیا تھا تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا، چونکہ وہ آپ کی اپنی لڑائی تو بہرحال پھر نہیں رہ جاتی، اس کی اخلاقی حیثیت بھی جو ہے وہ نہیں رہ جاتی جو ہونی چاہیے تھی اور اس میں پھر جو ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ شکل بن سکتی ہے. میرا خیال جو آپ نے یہ ریفرنس دیا تینوں کا، میں اس کو